CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वफाकी टैक्स मुहतसिब आसिफ महमूद जा। उनसे मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में वफाकी टैक्स मुहतसिब की रिहाइशगाह पहुंचे तो उन्होंने अपनी टीम के हमरा हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। घर में आए मदरसे के बच्चों को नाश्ता करवाया। देरीना दोस्त डॉक्टर जुनेद और टीम के हमरा नाश्ता किया। आसिफ महमूद जा के साथ गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन सरगोदा की गलियों में गुजरा, शरारती थे या खामोश तबा? शरारती था जी खासा, सारे काम करता था, मतलब पढ़ाई भी साथ साथ, पतंग उड़ाना, दूसरे खेलना और घर से चले जाना। और फिर मगर ये है कि शुरू से ही नमाजी था, मस्जिद में जाने का शुरू से ही शौक़ था। वाले साहब भी अदबी महफ़िल होती थी वहाँ लेके मुझे लाजमी जाया करते थे। कोई पॉलिटिकल लीडर आता था उसकी तकरीर सुनाने के लिए भी लगे। तो सारा कुछ जो है वाले साहब से ही सीखा और उन्होंने मतलब शुरू से ही तरबियत की। मेरे लिए किताबें लाजमी लेके आते थे कि किताबें पढ़ें, और सियारा डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट, तो वो भी हमारे घर में आते थे, तो अखबार से भी रब्ता था। यानी आप में जो कायदाना सलाहियतें हैं जी जी, ये आपके वालिद साहब ने उस वक्त से ही आपकी ग्रूमिंग ऐसी कर दी थी। अल्लाह उन्हें खुश रखे। अभी माशाल्लाह 85 ईयर्स के हैं वो। सारी उनकी तवज्जो, 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह, सारे मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर वालिद साहब की ख़ास मुझ पे नज़र करम थी। तो जो कुछ मैंने सीखा अपने वालिद साहब से ही सीखा। दयानत का, ईमानदारी का, हमदर्दी का, सारे सबक वालिद साहब के ही हैं कि उन्होंने मुझे इस तरह ग्रूम किया। मैं बताऊं कि जब मैं असिस्टेंट कलेक्टर बना तो वालिद साहब ने एक ही बात की कि बेटा, लोग मुझे बड़ी मुबारकबादें दे रहे हैं कि अब तो आपके दिन फिर जाएंगे, आपका बेटा कस्टम में आ गया। तो वालिद साहब ने एक ही बात की कि बेटा, मैंने आपको सारी ज़िंदगी जो है ना हलाल खिलाया है, तो मैं तुझसे यही तवक्को रखता हूँ कि हलाल खाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो अभी तक याद हो और जिस पे बड़ी डांट भी पड़ी हो? शरारतें बहुत अरसा गुजर गया जी, शरारतें बहुत सारी की थी। अजीब सी शरारत हुआ करती थी कि रात के वक्त किसी दरवाजे की कुंडी पे उसको डोर से बांध के खड़े हो जाना और तो रात को कुंडा खड़काना या बल्कि बड़े होने की। हमारे जब किंग एडवर्ड में थे हम, एल्फी नई नई आई तो वो मैंने एक दोस्त के कमरे के ताले में एल्फी डाल दी। तो वो जो डॉक्टर साहब दोस्त हैं माशाल्लाह, मलिक साहब, तो वो जनाब मोमबत्ती लेके वो दरवाजे ताले के पीछे लगा रहे हैं कि उससे पूछा क्या हुआ है यार, कोई मोम डाल गया। तो उन्होंने कहा जी मोम तो नहीं है, ये तो एल्फी कोई डाल गया, वो एल्फी केश है। उन्होंने कहा जी ये कोई नई ईजाद आई है। तो वो डॉक्टर साहब ने वो फिक्रा बोला था कि बड़ी माइंड ईजाद आ गई है। तो इस तरह बचपन में बस शरारतें थीं, बिल्कुल पतंगबाजी भी होती थी। बचपन में घर का माहौल कैसा था? मैं एक टीचर का बेटा हूँ, 2 कमरों का घर था हमारा, हम 8 बहन भाई माशाल्लाह। घर का माहौल आपस में बड़ी कोहियन थी। वाले साहब का फुल कंट्रोल था, बल्कि अब भी है। 85 ईयर्स के हो गए तो वो इकट्ठा रखते थे और ख़्याल करते थे कि पढ़ाई करनी है। वाले साहब जब स्कूल से आते थे तो मेरी ड्यूटी होती थी कि आपने बैठक खोलनी है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे तो जब तक आपने शुरू भी करना है और आखिर तक भी, ये तुम्हारी काम। तो ये था। ज़्यादा सख्ती कौन करता था? सख्ती वाले साहब, बहुत सख्ती, बड़ी मार खाई है उनकी, डंडों से मार खाई। वो एक दो स्कूल में बाहर जुलूस आ गया, हम बाला मुस्लिम हाई स्कूल सरगोदा में पढ़ते थे, तो मैं भी जुलूस के साथ बाहर निकल के नारे शायद वाले साहब को उसी ने बता दिया। बस फिर उन्होंने मुझे, इतना मोटा डंडा था, उन्होंने फिर मुझे खूब थी। तो मगर फिर बाद में वाले साहब कहते हैं कि उस दिन यार मुझे इतना अफसोस है ना कि मैं तुम्हें मार रहा था, मगर किसी टीचर को जुर्रत ना हुई कि आगे आके तुम्हें बचा ले। अम्मी तो बेचारी माशाल्लाह बड़ी अल्लाह वाली, और शुरू से आखिर दिन तो उन्होंने, वो तो बचाती थी।
کہ جی میں تیرے ابے نو دسنا ہے تو دیکھ لو انہوں نے آ جانا ہے تو گھر انہوں نے آن تو پہلے پہنچ جاؤ. میڈیکل کی مشکل تعلیم کے بعد سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا جی کہ ان دنوں میں ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو ہاسٹل تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ان دنوں بہت رواج ہو گیا تھا کہ جی سی ایس ایس کریں, اور جو بہت سارے ڈاکٹر ہمارے ساتھ جو بیچ تھا تقریباً 150 کا بیچ تھا تو آدھے سے زیادہ ڈاکٹر تھے. تو وہ ہمارا بھی خیال بن گیا کہ ہاسٹل میں رہتے ہی کہ میں عورت فاؤنڈیشن میں کام کرتا تھا ادھر ریسرچ آفیسر, اور ان کے ساتھ ریسرچ اسٹڈیز, میری پہلی کتاب بھی ادھر سے ہی آئی. تو وہاں سے پھر موڈ بن گیا. مگر میں نے ایک بات ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ میں نے ڈاکٹری کو جو ہے نا, جب میں میو ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتا تھا تو ایک بات ذہن میں تھی کہ میں نے ڈاکٹری کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا. اکیڈمی کے دنوں سے لے کے آج تک یہ ہے کہ میڈیکل سے تعلق قائم ہے, اور ماشاء اللہ میڈیکل کیمپ بھی, پھر کلینک بھی, بلکہ جب سی ایس ایس اکیڈمی میں گیا میں دوائیوں کی پوری پوٹلی اور اسٹیتھوسکوپ بی پی آپریٹس ساتھ لے گیا. تو پہلے دن ہی میں نے اناؤنس کر دیا تھا کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میرے پاس آ جاتا تھا. تو رات کو کبھی 1 بجے دروازہ کھٹکنا, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے کسی کے, تو ساری میڈیسن میرے پاس ہوتی تھی. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. بہت سارے لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں, مگر میرا خیال ہے میں واحد گورنمنٹ آفیسر ہوں جس نے ڈاکٹر ہو کے سی ایس ایس کیا اور ڈاکٹری سے اپنا رابطہ برقرار رکھا. 29 سالہ کسٹمز کی نوکری کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹری کو بھی ٹائم دیتے ہیں, یہ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس میری ساری زندگی یہ روٹین رہی کہ صبح سے شام تک دفتر بھی ٹائم پہ پہنچنا ہے, ہمیشہ ٹائم پہ, وقت کی پابندی, بلکہ لوگ ٹائم پہ دفتر پہنچنا ہے. اور مغرب سے عشاء کا ٹائم جو ہے نا وہ کلینک کو, لاہور کا کلینک میں وہ سارا. پھر ادھر آتے ہی جب میں ادھر پوسٹنگ ہوئی, پہلے فیصل آباد میں تھی پوسٹنگ, وہاں سے کلینک شروع ہوا. سب سے پہلے ملتان میں شروع کیا, پھر فیصل آباد میں 3 سال رہا, اور اس کے بعد جب لاہور آئے تو 25 سالہ. مغرب سے عشاء کا ٹائم جو تھا نا مختص تھا, یعنی جو اپنا سوشل ٹائم تھا وہ سوشل ویلفیئر کے لیے تھا, مریضوں کو دیکھنا, دوسرے ڈاکٹروں. پھر ماشاءاللہ اب تو پہلے 1 کمرے کا تھا, پورا ہاسپٹل ہے ادھر بھی. لاہور میں 2 جگہ پہ ہمارے ہیں, بارہکو میں ہے, اور باقی ڈسپینسریاں 4 صوبوں میں موجود ہیں. آپ کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ بہت زیادہ ہے, یہ کیسے آیا؟ یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ گھر سے ہی ملا کہ دوسروں کے کام آنا ہے, اور ایز اے ڈاکٹر جو ڈاکٹر کا کام ہی ہے کہ خدمت. ڈاکٹری کا کنگ ایڈورڈ سے وہاں مریضوں کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ان کی خدمت کی جائے, ان کے لیے کچھ کیا جائے. ان کو اس وقت جب میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے کوریڈور سے یا میں ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتا تھا تو بعض جو مریض بابا جی اماں جی بیٹھے ہوتے تھے, ان کے ہاتھ میں پرچی ہوتی تھی, تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بابا جی کیوں بیٹھے ہیں, اماں جی کیوں بیٹھی ہو, کہ پتر ڈاکٹر نے تو دیکھ لیا مگر دوائیاں دے پیسے نہیں ہیں. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نے ڈاکٹر بن کے اس کو کمرشل طور پہ استعمال نہیں کرنا, اور اللہ کو سبب روزی کا بنا دے گا, اور ایسا ایک ادارہ بنانا ہے جہاں مریضوں کا اسپیشلسٹ غریب مریضوں کو چیک بھی کرے اور ان کو پھر دوائیاں بھی دے, ان کے ٹیسٹ بھی ہوں. تو الحمدللہ میرے خواب کی تعمیر لاہور والا ہمارا ہاسپٹل ہے کہ وہاں میڈیکل اسپیشلسٹ چیک بھی کرتے ہیں, دوائیاں بھی دیتے ہیں, ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ دینی لگاؤ بھی بہت زیادہ ہے, یہ کیسے؟ میں نے اپنے گھر سے یہ سیکھا, اور شروع سے ہی دین سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہا, تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ٹائم لگایا اور رابطہ رہا. تو یہ نماز کا پابندی شروع سے رہی. یہ خدمت خلق کا سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ملا کہ آپ نے کہا کہ تم میں سے بہتر, سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے سوچے, دوسروں کے نفع رسانی کے لیے نکلے. آپ وفاقی ٹیکس محتسب بھی ہیں, اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, این جی اوز بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. ان سب حوالوں میں سے آپ کو خود اپنا کون سا تعارف سب سے زیادہ؟ مجھے ایز اے سوشل ورکر کہلانا ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں لوگوں کی خدمت کرنے والا بندہ ہوں, لوگوں کے کام آنے والا انسان ہوں. تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا تعارف لگتا ہے. رائٹر بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے لکھا بھی بہت ہے, بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. جس دور میں کالم لکھا کرتا تھا انگلش میں بھی اردو میں بھی, اس وقت میڈیسن پہ لکھنے والے بہت کم تھے. میری بک فیملی ہیلتھ, ٹین ایج ٹنگلنگز, بچوں کے لیے, نوجوان بچوں کے لیے لکھی,
اور پھر اس طریقے سے کیور ود کیئر، علاج میں احتیاط، یہ ساری کتابیں جو ہے نا، تو میں اپنے آپ کو ایز اے سوشل ورکر کہلانا جو ہے نا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ کو اتنے زیادہ ایوارڈز بھی ملے، لیکن کس کو آپ اپنے لیے ریوارڈ سمجھتے ہیں؟ ریوارڈ یہی ہے جی کہ میں کسی غریب کی خدمت کرتا ہوں۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں سیلاب آیا تو ہم نے بڑا کام کیا، نوشہرہ میں ہم گھر بنا رہے تھے، تو ایک آدمی کا گھر جب بن گیا نا تو وہ مطلب عجیب سی کیفیت تھی اس وقت اس کی۔ وہ کبھی دیواروں پہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا ہے، کبھی چھت کو دیکھ رہا ہے کہ واقعی میرا گھر بن گیا۔ وہ میں بھی اتنے جذبات میں آ گیا، میں نے بچوں کو لاہور فون کیا نوشہرہ سے، تو بچے اور وائف جو ہیں وہ مجھے کہنے لگے یار آپ تو ایسے اتنے خوش ہو رہے، اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ جیسے آپ کا گھر بن گیا ہے۔ میں نے کہا جی آج مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تو یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کسی کی مدد کر کے، کسی کے کام آ کے۔ جب مریض آ کے کل بتاتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب جڑی دوائی شام نو تسی دتی سی وہ کھا کے میں چنگا پلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی تسلی ہوتی ہے غریبوں کی خدمت کر کے، غریبوں کے کام آ کے۔ 2005 کا جب زلزلہ آیا تو اللہ نے گھر سے ایسا نکالا، پھر میرا پاکستان کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں ہم نہ گئے ہوں، جہاں ہماری میڈیکل ٹیم نہ پہنچی ہو، اور کوئی پاکستان میں 2005 کے زلزلے سے لے کے آج تک جو ڈیزاسٹر آئے، ابھی ریسنٹ سیلابوں میں اللہ نے بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق دی۔ وہ کون سا ایسا واقعہ تھا جس واقعے نے آپ کو اس طرف موڑ دیا؟ غریب مریضوں کو دیکھتا تھا، ان کے پرسان حال کچھ نہیں ہوتا تھا، دل کرتا تھا بس خدمت کرنی ہے، ڈاکٹر بن کے یہی کام کرنا ہے کہ لوگوں کے کام آنا ہے۔ 2005 کے زلزلے سے تو پھر سوچ لیا کہ جی اب جہاں کوئی ہوگا، کوئی سلسلہ ہوگا، اب جائیں گے وہاں جا کے مدد کریں گے، خدمت کریں گے، علاج کریں گے، اور یہ سلسلہ اب تک کامیابی سے جاری ہے ساری۔ کسٹمز کی نوکری کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو اب بھی یاد ہو؟ کسٹم کی نوکری کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے لوگوں سے پالا پڑا، اسمگلروں سے پالا پڑا، پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہوئی۔ ایک دفعہ واقعہ ہے کسی پولیٹیکل ایئرپورٹ پہ گھوڑے آئے تھی، وہ وزیر تھیں، بہت اسٹرانگ وزیر تھی اس وقت، ان کا بندہ آیا پی ایس جو وہ 6.5 فٹ لمبا چوڑا، میں اسسٹنٹ کلیکٹر تھا، ابھی نئی نوکری کچھ 2-4 سال ہی ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا جی میں فلاں وزیر کا پی ایس ہوں، تو یہ گھوڑے ریلیز جو اس طرح کے لائیو اینیملز ہوتے ہیں نا، پرائر ریلیز کسٹم میں کر دیتے ہیں۔ ہم نے پرائر ریلیز تو کر دی کہ جی یہ پیپرز وغیرہ جلدی سے، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، ہمیں چیک کرنے دو۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس پہ ڈیوٹی ٹیکسز ہیں، کوئی ₹1,00,000 کے قریب ڈیوٹی بنتی تھی، 2 گھوڑے آئے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نئے آفیسر ہیں کہ یہ جو وزیر ہیں نا بڑی اس طرح کی ہیں، تو آپ ان کا کام کر دیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو صرف ڈیوٹی کا کہا اور تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو پی ایس ابھی بات کر رہا تھا تو منسٹر کا فون آ گیا، تو وہ کہنے لگیں کہ یہ گھوڑے میرے آئے ہیں، تو میں اور میرے فادر گھوڑے منگواتے رہے ہیں، اینڈ وی نیور پیڈ ٹیکسز۔ میں نے کہا جی آج کا جو ٹیرف ہے نا اس کے مطابق اس پہ ٹیکسز ہے۔ میں نے اپنے کلیکٹر سے بات کی، میں نے کہا جی یہ بات ہوئی ہے، تو کلیکٹر صاحب جو تھے وہ بھی گھبرا گئے، کہتے وہ یار بات یہ ہے تمہارے سے بات ہوئی ہے، تم خود ہی اس معاملے کو حل کرو، اب میرے تک نہیں بات پہنچنی چاہیے۔ میں نے نوٹس کر دیا، تو وہ ماشاءاللہ پھر 10 دن کے بعد جو ہے نا جب نوٹس انہیں ملا تو پی ایس کا فون آیا کہ وہ منسٹر پوچھ رہے ہیں کہ چیک آپ کے نام کا ہو۔ میں نے کہا میرے نام کا نہیں، کلیکٹر کسٹم لاہور کے نام کا، تو وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے چیک کی کاپی جو ہے۔ تو اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ ہی تھا، تو مجھے خبر ملی کہ ایک فریج آنا ہے اور اس میں 25 کلو سونا چھپا ہوا ہے۔ میں نے اپنے سٹاف کو الرٹ کیا، تو سٹاف نے وہ سارا کنسائنمنٹ چیک کر لی، وہ سارا مجھے سپرنٹ آگے کہتا ہے کہ سارا ایسے ہی کوئی آپ کو نا مس لیڈ کر رہا ہے۔ اس کو ہم نے ایک دیکھ لیا ہے سارا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے سارا، کہتے جی 25 کلو سونا اس میں تک بالکل بھی نہیں ہے اور یہ کلیئر ہے، میں اس کو ریلیز کر دوں۔ مگر میں نے کہا نہیں ابھی نہیں ریلیز کرنا۔ تو وہ دوبارہ ہم نے جب دیکھنا شروع کیا تھا، وہ فریزر کا جو خانہ تھا نا، تو فریزر سے نیچے پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیپ نظر آ گئی، تو وہ دیکھا تو وہ 25 کلو سونا اس میں سے نکل آیا۔ اور اس طرح ہی ایک دفعہ ہم نے ہیروئن جا رہی تھی ویسٹ افریقہ کے ملک میں فیصل آباد میں تھا، بڑے ڈیکوریٹڈ باؤل بنے ہوئے تھے، مسجد کا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور ان کے سائڈوں پہ کلمہ لکھا ہوا تھا،
लकड़ी के बने हैं, तो वो खोले जब उनमें से हेरोइन निकल आई। आपको तो स्मगलर्स की तरफ से फिर बड़ी धमकियां, ऑफर्स, दबाव? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर्स मैंने कि जब एक दफ़ा आप अज़म कर लेना, आपकी रिप्यूट पहुंच जाती है, आपके जाने से पहले ही रिप्यूट पहुंच जाती है कि फ़लाँ बंदा आ रहा है जी, जिसके साथ इस तरह रहना है। और ये लोग भी बड़े, ये जितने हैं ना इस तरह के गलत काम करने, ये भी बड़े होशियार होते हैं। ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं छेड़ते। मुझे कभी किसी ने ऑफ़र नहीं की, कभी दबाव वगैरह की बात होती है, तंग करने की कोशिश करते हैं और तरीक़ों से। ज़्यादा से ज़्यादा अफसर के लिए यही होता है कि ट्रांसफ़र करा देंगे। लेकिन ऐसे ईमानदार अफसर को ऐसी पोस्टिंग भी नहीं दी जाती कि जहाँ पे इस तरह की ट्रांजैक्शंस होनी हो? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छी से अच्छी जगह पे पोस्टिंग की है, कलेक्टर भी रहा हूँ। ऐसी बात भी नहीं है कि आपको पोस्टिंग नहीं दी जाती। हाँ, कदर होती है ईमानदार आदमी की, मतलब बिल्कुल अंधेर नहीं है, अभी होप काफ़ी कुछ बाकी है। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकी अभी तक? टैक्स रिफॉर्म्स बहुत सारी हुई हैं। रेवेन्यू को देखें ना, पिछले 10 साल का देखें, रेवेन्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। अब काफ़ी माशाल्लाह रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुई है। टैक्स रिफॉर्म, पहले वी बॉक्स सिस्टम नहीं होता था, अब ये है पेपरलेस सिस्टम, वी बॉक्स सिस्टम है। इसी तरह सेल टैक्स में रिफ़ंड पहले मैनुअल होते थे, रिबेट मैनुअल होते थे, अब वो सारा IRS के तहत होता है। मतलब टैक्स रिफॉर्म बतदरीज हुई हैं, मगर मज़ीद ज़रूरत है इसकी टैक्स नेट बढ़ाने के लिए। आप देखें 5,000 अरब पिछली दफ़ा तकरीबन टैक्स इकट्ठा हुआ, इस दफ़ा 7,000 अरब का है। इनवाइस का सिलसिला जो है, मिस्टेक डिक्लेरेशन वगैरह, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, इस पर भी तवज्जो दी जा रही है। मगर ये है कि बतदरीज टैक्स रिफॉर्म्स हो रही हैं, मज़ीद होनी चाहिए। इसके सिस्टम को मज़ीद आसान बनाया जाए, टैक्स पेयर के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ, और इंडस्ट्रियल जो शोबा है उसको फ़रोग़ दिया जाए, तो हम तरक्की भी कर सकते हैं और टैक्स नेट को भी बढ़ा सकते हैं। टैक्स बेस को हम कैसे ज़्यादा वसी कर सकते हैं? टैक्स बेस को वसी करना जी, देखें टैक्स बेस जितना वसी होगा उतना ही मुल्क की रेवेन्यू में इजाफा होता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें जारी हैं। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए। हमने भी एज ए टैक्स मुहतसब बहुत सारी तजावीज़ दी हैं शुगर सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, कि कैसे इनको मज़ीद नेट में लाया जाए। शुगर सेक्टर का ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो होल्डर्स हैं, वो नहीं टैक्स नेट में थे। तो उसके लिए हम भी कोशिश हैं, और गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ काम कर रही है। कहते हैं कि जो टैक्स चोरी है, इसमें ज़्यादातर टैक्स का अमला शामिल होता है। वो कहते हैं कि आप ये हमें दे दें और उधर ना दें, उसकी वजह से टैक्स बेस नहीं उस तरह बढ़ जी, इससे मैं इनकार तो नहीं आपकी बात से करूंगा कि अमला शामिल नहीं होता। अमला बिल्कुल शामिल होता है, मगर इसके लिए नज़र रखने की ज़रूरत है टैक्स ऑफिशियल्स पे, टैक्स ऑफिसर्स पे। हम भी अपने इदारे में, फेडरल टैक्स मुहतसब में, ये काम कर रहे हैं को जो करप्ट प्रैक्टिसेस हमारी निशानदही होती है उस पर हम एक्शन लेते हैं, और FBR को कहते हैं कि एक्शन लें। टैक्स ऑफिशियल्स उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो हो नहीं सकता। मगर ये इस चीज़ में भी बतदरीज कमी हुई है। पहले की निस्बत जो है ना, हालात खासे बेहतर हैं कि पेपरलेस जब से इकॉनमी होना शुरू हुई है, मज़ीद इसका हो जाएगी तो पहले से जो है ना ये प्रैक्टिसेस कम हुई हैं पहले से। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा आसान कर दिया जाए तो उससे टैक्स बेस बढ़ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन को आसान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे टैक्स रिटर्न है, इसके लिए हमने सजेशन दी है कि बाज़ हमें कई कंप्लेंट्स आई कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए बहुत ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो हमने कहा है कि इसको 1 पेजर, ऑलरेडी 1 पेजर है, तो इसको मज़ीद आसान बनाया जाए और इसको उर्दू में भी शाया किया जाए, ताकि लोग आसानी से टैक्स अपना भर सकें और टैक्स नेट में आ सकें। लोग टैक्स ज़्यादा खुशी से देते हैं या चैरिटी? टैक्स तो कोई भी खुशी से नहीं देता है ना, टैक्स तो, मगर चैरिटी बड़ी खुशी से देते हैं। मैं आपको चैरिटी का बताऊं कि 5 मिलियन तक लोग दे जाते हैं। वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में देने वालों की कोई कमी नहीं है, चैरिटी लोग बड़ी खुशी से देते हैं। पाकिस्तान की चैरिटी सबसे ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेड। इसका मतलब ये है कि लोगों को अल्लाह पर यकीन है कि वहाँ पे जब हम उसकी राह में देंगे तो वो कई गुना हमें वापस मिलेगा, हुकूमत को देंगे तो हमें वापस नहीं मिलना। यही बात आपने सही बात की है, ऐसे ही है। गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बेनिफिशियल हों लोगों के लिए और आसानियाँ पैदा हों। फेडरल टैक्स महोत्सव का भी यही काम है कि लोगों के लिए, टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा करना, ताकि लोग टैक्स, इतनी आसानियाँ हों, इतने उनके प्रॉब्लम सॉल्व हों कि वो अपना टैक्स देने के लिए बखुशी तैयार हों। अवाम का पैसा
عوام پر صحیح طرح سے خرچ کیوں نہیں ہو رہا؟ عوام کا پیسہ عوام پہ بالکل خرچ ہونا چاہیے جی. پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی پیپلز فرینڈلی ہونی چاہیے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے صحت میں، تعلیم میں، دوسری جو فیسلٹیز ہیں، ایمینٹیز آف لائف ہے، اس پہ خرچ ہونا چاہیے. بہت سے شعبے ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں شامل ہی نہیں ہو رہے ہیں، وہ ان کے ایسے گروہ ہیں، ایسے ان کے دباؤ ہیں کہ حکومت ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتی. دیکھیں حکومت بتدریج کوشش تو بہت کر رہی ہے کہ لگانے کی، مگر سٹل کوئی سیکٹرز ہیں، کوئی سروسز میں سیکٹرز ہیں ایسے مطلب ٹیکس نیٹ میں انہیں بھی لانے کی ضرورت ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز تو دیکھیں وہ جو ہیں وہ تو دینے ہی ہیں، جیسے کسٹم ڈیوٹی انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اگر ٹیکس بیس وسیع ہو جائے تو انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہو جائیں گے. ہاں وہ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکسز اگر لگ جائیں تو پھر انڈائریکٹ لازماً کم ہو جائیں گے. بڑی شفقت دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، محبت دیتے ہیں. جزاک اللہ. لباس تبدیل کیا اور دفتر کے لیے روانہ ہوئے. سر یہ جاگیرداروں پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ ایک المیہ ہے جی. بالکل ایگریکلچرل ٹیکس پروونس میں تو ہے، مگر انکم ٹیکس تو ہے ان پہ، مگر وہ صحیح طریقے سے اس کو نافذ العمل نہیں کیا گیا. تو یہ لگنا چاہیے اور ڈاکومنٹیشن ان کی پراپر ہونی چاہیے، اور اس سے بہت بڑا ٹیکس نیٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور ملکی ریونیو بھی بڑھ سکتا ہے اس سے. ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈرز جن کی آف شور کمپنیاں سامنے آتی رہی ہیں مختلف اوقات، اور وہ بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں جگہ سے پیسہ تھا، ہم نے وہاں پہ ٹیکس قوانین سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا، یہ ہم نے ٹیکس ہم نے سیو کیا ہے، ہم نے ٹیکس چوری نہیں کیا. یہ سارے لوگ منی لانڈررز ہیں، یہ اس کو چھپاتے ہیں، اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، اور کمائی تو انہوں نے ادھر سے ہی پاکستان سے ہی کی ہوتی ہے، اور پاکستان سے جو کمائی ہے، جو ٹیکسیبل انکم ہے، اس کو ٹیکس ہونا چاہیے. ابھی ہم نے اپنے ایف ٹی او کے ادارے میں ہم نے ایک اوورسیز گریونسز سیل بنایا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کو جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے، یا ان کو جو جائز پرابلم ہیں، جو ان کے ٹیکس کے مسائل ہوں گے، اس کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. وفاقی ٹیکس محتسب کے دفتر پہنچے. دن کا آغاز سٹاف کے ہمراہ تلاوت قرآن پاک سے کیا. ایف ٹی او کے متعلق ریسرچ کرنے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. ٹیکس ریویو کیس کی سماعت کی. وفاقی ٹیکس محتسب کا عہدہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ جی وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ جو ہے یہ عوام الناس کو عموماً اور ٹیکس پیئر کو خصوصاً آسانیاں پہنچانے والا ادارہ ہے کہ ٹیکس انتظامیہ کی جو بد انتظامی ہے، جو نااہلی ہے، جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، اس کی نشاندہی کر کے اور ٹیکس پیئرز کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس ادارے کا وجود عمل میں لایا گیا. سن 2000 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. 4 سال کے لیے اس عہدے کی مدت ہوتی ہے. آئینی پوسٹ ہے، اس میں صدر مملکت جو ہے وہ حلف لیتے ہیں
اور اس کے مطابق پھر مختلف علاقوں میں اس کا ہیڈ کوارٹر جو اسلام آباد میں ہے، اور ریجنل آفسز ہمارے تقریباً 16 کے قریب ریجنل آفسز ہیں۔ 1 سال سے آپ اس عہدے پر کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ شکایات آپ کے پاس کس طرح کی وصول ہو رہی ہیں؟ زیادہ تر شکایات جو ہمارے پاس وصول ہوتی ہیں جی کہ ریفنڈ لوگوں کے رکے ہوئے ہیں، جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا جو انکم ٹیکس کے ریفنڈز جو ہیں ان کی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، تو اس کے ہم سالو کرتے ہیں۔ چھوٹے سے ریفنڈ سے لے کے بڑے ریفنڈ تک جو ہے ہم جو کرتے ہیں، اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرنا اور ٹیکس گزاروں کو جو مشکلات ہیں ان کو کم سے کم کرنا۔ آپ کے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ پہلے اسپیشلسٹ ہیں جو ایف ٹی او کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں، اس سے پہلے مختلف اور سروسز کے لوگ تھے جو یہاں سربراہ کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بطور ایک اسپیشلسٹ آپ نے اس ادارے میں کس قسم کی ریفارمز کی؟ میں نے 29 ایئرز کسٹم میں گزارے، مجھے پتہ ہے کہ گڈ ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور بیڈ ایڈمنسٹریشن کیا ہے، اور ٹیکس پیئرز کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، ڈیلی ان کے کیا مسائل ہیں، لانگ سٹینڈنگ پرابلمز ان کے کیا ہیں، یہ مجھے سارا پتہ تھا۔ اس نالج کی بیس پہ میں نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ ایف ٹی او آرڈیننس کے تحت ہم باؤنڈ ہیں کہ فیصلے ہم نے 60 دنوں میں کرنے ہیں۔ آپ نے 1 سال میں 4000 سے زیادہ کیسز نمٹا دیے، ان کے فیصلے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 10 کیسز سے زیادہ آپ ان کے فیصلے سنا رہے ہیں، تو کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے علاوہ ہمارے مطلب 12 جگہوں پہ ریجنل آفسز بھی ہیں، وہاں سے بھی فیصلے آتے ہیں، تو یہ سارے ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ ایڈوائزر حضرات بھی میرے موجود تھے، وہ سینئر آفیسرز ہیں کسٹم کے یا آئی آر ایس کے، تو ہم محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے ماشاءاللہ پچھلے 10 مہینوں میں ہم نے 5000 سے زیادہ کیسز کا 5,500 رجسٹر ہوئے ہیں، اور 5000 10 مہینے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، جبکہ گزشتہ سالوں میں زیادہ سے زیادہ 2000 2500 کیسز آتے تھے اور اتنوں کا ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ جب اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اتنی ریلیف بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے ابھی تک آپ کے اس ادارے کا، اس کی کیا وجہ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آؤٹ ریچ ہونی چاہیے، ادارے موجود ہوتے ہیں مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ سال بھر سے یہ کوشش کر رہا ہوں میں اور میرے ایڈوائزرز، ہمارے سارے ریجنل آفسز۔ ایک تو میں نے چھوٹے شہروں میں انصاف آپ کی دہلیز پہ پہنچانے کے لیے میں نے آتے ہی ہب بلوچستان میں، سکھر میں اور ایبٹ آباد میں، سرگودا میں اور سیالکوٹ میں نئے آفسز کھولے ہیں، اور اتنا ایکسیس آسان ہم نے بنا دیا ہے۔ ہمارا ایف ٹی او ٹی وی چل رہا ہے، ہمارا جو ہے ایپ چل رہا ہے، ہماری ویب سائٹ ہے، ہمارا نیوز لیٹر، منتھلی نیوز لیٹر ہے، وہ بھی ماشاءاللہ لوگوں تک جا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے زیادہ اور ایکسیس آسان بنا دیا ہے۔ ایک واٹس ایپ کال پہ ایک ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم رکھی ہوئی ہے، روزانہ وہ ٹیکس پیئرز کو ایک واٹس ایپ میسج بھیجتا ہے، اور بعض اوقات تو واٹس ایپ میسج کے ذریعے ہی لوگوں کی کمپلینٹ آ جاتی ہے، تو اس پہ ہمارا عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا ایک ادارہ پاکستان میں موجود ہے جہاں فوری انصاف ملتا ہے، سستا انصاف ملتا ہے، بلا معاوضہ انصاف ملتا ہے۔ آپ وکیل کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، خود بھی اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ کا مسئلہ ہے، ایک سمپل سی درخواست لکھ کے آ جائیں، ہمارا جو میرا ایڈوائزر ہے وہ آپ کے وکیل کے طور پہ کام کرے گا، وہ آپ کو گائیڈ بھی کرے گا کہ کس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ہم کام کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ جو حکومت ٹیکس لگا دیتی ہے آئے دن، کبھی آئی ایم ایف کے پریشر پر کہ جی پچھلی حکومت نے پیٹرول پر ٹیکس ختم کر دیا، انہوں نے ان کے کہنے پر لگا دیا، اس میں بھی آپ عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو پالیسی لیولز ہیں اس میں تو ہمارا نہیں ہے، جو سب جوڈس میٹرز ہیں اس میں ہمارا نہیں ہے۔ ہم پروپوزلز آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم جو ٹیکس گزاروں سے کہتے ہیں کہ اپنی پروپوزلز دیں، ان کو ہم ریلیونٹ سرکل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ آپ نے حاصل کیے، اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اپنی کامیابی کا کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنے مظلوم ان لوگوں کو جو کسی مصیبت میں پھنسے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ان کی خدمت کے لیے پہنچے، اور یا پھر اپنے غریب اور نادار مریضوں کو جن کے علاج کی بدولت اللہ نے یہ اعزاز بخشے۔ اور میں واحد سرکاری افسر ہوں جس کو دوران سروس 2 دفعہ، ایک دفعہ ستارہ امتیاز
اور ایک دفعہ حلال امتیاز ملا، اور 2021 میں جو ہے حلال امتیاز، اور 2016 میں ستارہ امتیاز۔ معروف اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملنے گوجرا میں ان کی رہائش گاہ گئے۔ پروفیسر صاحب، آپ بڑی شفقت دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، محبت دیتے ہیں، جزاک اللہ۔ تو کتنے عرصے سے تعلق ہے ان کے ساتھ آپ؟ زیادہ نہیں ہے، ہم بہت کم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ یہ اب آپ کو بتاؤں، میں ان کو نا 50,000 4.5 ارب کی دنیا اور 50,000 اور ڈال اس وقت سے جانتے میں بالکل ایگزیکٹ جواب۔ اصل میں اللہ کے رسول کا ارشاد کرام کہ اللہ نے ارواح کو زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے پیدا کی۔ اب اس پہ ایک دوسری بات بھی ہے، اور یہ سوال پوچھا امیر المومنین عمر بن خطاب نے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، اور سوال یہ پوچھا کہ علی یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں، اتنے اچھے، مگر ہمارے دل ان کو نہیں جاتے، اور بعض لوگ اتنے برے، اتنے خراب ہوتے ہیں، اس کے باوجود دل ان کو کھینچے جاتے ہیں۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس حالت پہ اچنبھا تھا، اور میں نے یہ سوال پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس دانائے عالم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ علی، روحیں پیدا کی گئی زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، پھر اللہ نے کچھ کی کچھ سے مودت اور موانست ٹھہرا دی، اور کچھ کی کچھ سے اختلاف اور مخالفت ٹھہرا دی۔ یہ اس وقت کیا ماشاء اللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے جی، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس کس قسم کی رہنمائی کے لیے آیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت عمر ہوگی، رہنما ہے خود۔ کوئی بس ہمارے یہاں نا رہنمائی کے جنرل اسٹینڈرڈز وہ نہیں ہوتے، تو ڈاکٹر صاحب تو ان لوگوں میں ہیں جو بڑے آرام اور اطمینان سے بیٹھے اور خدا کی مرضی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں ان کو اصلی انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں۔ واہ واہ۔ بھاراکو میں کسٹم ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں درس قرآن، غریب مریضوں کا چیک اپ اور رات کا کھانا دیا۔ کبھی کسی خوبصورت خاتون نے آفر تو کی ہوگی شادی کی؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں مقامی کار کمپنی کی جانب سے مالکان کو ٹیکس ریفنڈ چیک دینے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
मेलोडी इस्लामाबाद में मजदूरों में खाना तकसीम किया, मरीजों को अद्वियात दी, सर्दी से बचने के लिए रजाइयां और स्वेटर तकसीम किए। लंगर खाने भी चला रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया? कोई भूखा ना सोए, हमारा दस्तरखान चल रहा था। लाहौर में भी 2 जगहों पे, एक अल्लामा इकबाल टाउन में और एक गुलबर्ग में हमारा चल रहा है। तो हमने 12 को में 2-3 साल हो गए हैं इंतज़ाम किया हुआ है, वो डेली दस्तरखान होता है। तो ये मेलोडी फूड पार्क में हम पिछले 2.5 साल से आ रहे हैं। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? क़याम इसका अमल में आया जी 98 में। 98 में मैं लाहौर, बल्कि उससे पहले ही आ गया हुआ था। बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन हमने 98 में करवाई और उस वक्त से लेके अब तक मुल्क में और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने काम ना किया हो। 4 सूबों में हेल्थ क्लिनिक्स हैं आपके, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं और वेलफेयर के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप चला रहे हैं। तो इसमें आपके अपने असल रसूख का कितना हाथ है? देखें जी, असल रसूख का इतना मैंने अभी कभी अपनी सरकारी हैसियत को अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी पाकिस्तान के अलावा और किन किन ममालिक में खिदमत कर रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं और फिर शाम के रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए भी वक्तन फ़वक्तन हम भेजते रहते हैं। और मुल्क में कहीं, अभी मैं मराकश गया हुआ था तो वहाँ एक आबादी में गरीब लोगों को देखा तो वहाँ जाके उनके लिए भी हमने रिलीफ भेजा। तो जहाँ मौका मिलता है तो करते हैं। आपकी एनजीओ के डोनर कौन लोग हैं? डोनर आप जैसे पाकिस्तानी दोस्त हैं, पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोकल लोग हैं ज़्यादातर। और फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, किंग एडवर्ड में मेरे साथ जो पढ़े हुए लोग हैं। इतनी टफ रूटीन है आपकी, उसमें से कैसे टाइम निकाला और 25 किताबें लिख डाली? मैं अपनी डायरी साथ रखता हूँ कि डायरी साथ साथ होती है। जो डेली का इवेंट होता है, जैसे आज आपके साथ दिन गुजारा, तो रात को सोने से पहले ये मैं लिख लूँगा कि ये हुआ, तो वो किताब बन जाती है। तो इसी तरीके से अल्लाह काबा और बंदा, जो मेरा हज का सफ़रनामा है, 2012 में पहला हज किया, अल्लाह ने फिर 2018 में जाने की तौफीक दी। मैंने सोचा कि सफ़रनामा लिखने का आगाज़ किया तो मैं बैठा हुआ था खाना काबा, अल्लाह के घर के सामने। तो ऑथर के लिए सबसे ज़्यादा किताब का नाम बड़ी चीज़ होती है। तो मैं बैठा हुआ था, अचानक ख्याल आया ज़हन में कि अल्लाह काबा और बंदा, ऊपर अल्लाह, सामने काबा और ये आजिज़ बंदा। तो फिर दूसरा सफ़रनामा भी रब रहमान के मेहमान के नाम से लिखा। तो मेरी सारी किताबें, जितनी भी किताबें हैं, वो 3 हरफी नाम होते हैं उसके, जैसे दवा ग़ज़ा और शिफा। दुआ ग़ज़ा और शिफा मेरी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट पे किताब है। बेटी महनूर आसिफ के साथ गपशप हुई। सर ज़रा बेटी का तारुफ तो करवाए ना जी। बेटी जी मेरी सबसे छोटी है, सबसे प्यारी बेटी है महनूर आसिफ। तो लम से इसने हाल ही में ग्रेजुएशन की है। तो इस वक्त जो है ना, इसको पढ़ाने का बहुत शौक़ है। टीच फॉर पाकिस्तान एक एनजीओ के साथ ये मुंसलिक हो के यहाँ एक गरीब इलाके का स्कूल है, तो वहाँ ये पढ़ा रही है आजकल जो है ना। और सबसे ज़्यादा लाडली ये हैं या दूसरी बेटी? ये है ना जी, सबसे छोटी है तो फिर लाड तो तीनों बच्चे को उठाने पड़ते हैं। हाँ। बच्चे सारे एक ही जैसे होते हैं। ये सबसे छोटी है तो इससे खासी ज़्यादा अटैचमेंट है। मेरे साथ आजकल इस्लामाबाद में रह भी यही रही है। घर में बाबा का रवैया कैसा होता है? घर में इन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत से बात की है। काफ़ी कम इस तरह से होगा जहाँ पे चीखे होंगे, बल्कि बिल्कुल भी नहीं चीखते। और मैं तो सारी ज़िंदगी आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर बीइंग सो काइंड एंड लविंग ऑल द टाइम। साथ बैठे हुए ना इसलिए कह रही नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कभी भी मुझसे कभी भी गुस्से में बात नहीं की, डांटा भी बहुत कम है। कोई बहुत गलत काम हो जाए तब डांट देते हैं, बट वरना कभी नहीं। फरमाइशें करनी होती हैं तो कौन ज़्यादा आसानी से मान लेता है, बाबा या मामा? पापा ही ज़्यादा मानते हैं
اور ہمیشہ ہر کام میں سپورٹ کرتے ہیں. مجھے زیادہ کہنا بھی نہیں پڑتا, میں تھوڑا سا کہتی ہوں بابا یہ چاہیے یا یہ کرنا ہے, کہتے ہیں جی بیٹا حاضر ہے, ہو جائے گا, آپ ٹینشن کیوں لیتی ہو. تو ہمیشہ ان نے ساری باتیں فرمائشیں پوری کی ہیں. جب ٹور پہ جاتے ہیں, باہر گئے ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کیا لے کے آتے ہیں آپ کے لیے؟ واپس ان کو ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ میں بیٹا یہ لے آؤں یہ لے آؤں. پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ایسے کیا کیا چیزیں پسند ہیں, تو وہاں پہ پوری محنت کرتے ہیں اچھی چیز ڈھونڈنے کی. اور ابھی پچھلے دنوں بھی گئے تھے تو ہمارے لیے, میری اور میری بہن کے لیے بہت زیادہ چیزیں لائے. یہ بھی تو بتاؤ, آپ کو ساتھ بھی لے گیا تھا؟ ہاں جی, ابھی تو ہم ساتھ لے کے گئے تھے مجھے اور میری بہن کو باکو. بہت مزہ آیا وہاں. والد صاحب کی طرح CSS بھی کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی انشاءاللہ. میں ابھی گریجویٹ ہوئی ہوں تو انشاءاللہ میں نے 1 سال بیٹھ کے تیاری کرنی ہے. اس کے بعد میں 2024 میں انشاءاللہ اپیئر ہوں گی ایگزام کے لیے CSS انشاءاللہ. اور کس شعبے میں جانا چاہتی ہیں؟ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ذہن میں, شاید ان کی طرح کسٹمز کا جو ہے, اس کے بعد فورن سروسز ہے, کچھ پبلک سروس سے جو ریلیٹڈ ہوگا اس میں جانا چاہوں گی. آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا دوسری بہن سے؟ وہ ہم ایک جتنا ہی پیار کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں لاڈلی ہوں تو میں مان لیتی ہوں, ورنہ ہم تینوں سے ایک جتنا ہی پیار کرتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ آپ زیادہ؟ نہیں لگتا بھی ہے. جس نرمی سے بات کرتے ہیں نا اس سے لگتا ہے. دوسری بہن سے اتنی نرمی سے بات نہیں کرتے؟ وہ ذرا بڑی ہے, وہ زیادہ میچور ہے, اس سے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرے سے ذرا بچوں والا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے. اپنی تصنیف شدہ کتابیں دستخط کے ساتھ دیں. آصف محمود جا کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. کبھی فرصت کے لمحات ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ فرصت کم ہی ملتی ہے, مگر جب ملتی ہے تو کوشش ہوتی ہے بالکل فارغ ہو کے, ذہنی طور پہ بھی فارغ ہو کے ریسٹ کروں اور بھول جاؤں کہ بس میں اکیلا اپنے آپ میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اس طرح کا کوئی ہو سلسلہ, مگر ایسا موقع کم ہی ملتا ہے. شادی پسند سے کی یا والدین کی مرضی سے؟ شادی پسند بھی ہے اور مرضی بھی ہے, دونوں ارینج بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھی لائف گزر رہی ہے. اب تو خاصا عرصہ ہو گیا, 27 سال ہو گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی لائف پارٹنر ہیں, اور ان کے دم سے یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میرے فلاح و بہبود کے جو کام ہیں وہ جاری و ساری ہیں, کیونکہ بچوں کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی. اعلیٰ عہدوں پر رہے, کبھی کسی خوبصورت خاتون نے آفر تو کی ہوگی شادی کی؟ نہیں, ان کو پتا تھا کہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس لیے اس بات کی نوبت نہیں آئی. ہاں جی. میوزک سنتے ہیں؟ نہیں, میوزک کا کوئی خاص نہیں, قوالی وغیرہ سن لیتا ہوں, میوزک سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے. خوشی اور غم کا لمحہ کون سا تھا؟ لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں کے کام آ کے, کسی تکلیف جو درد میں مبتلا ہے اس کی درد کم کر کے, اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے, اس کے زخموں پہ پھایا رکھ کے, وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑا سکون ملتا ہے. غم ہوتا ہے غریبوں کی حالت زار دیکھ کے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ خوشیاں زیادہ ملی ہیں, غم کم ہی دیکھے ہیں. کوئی ایسی خواہش جس کی دل میں ابھی بھی خلش باقی ہو؟ اولڈ ایج ہوم بنانے کا بھی ارادہ ہے, ایک یتیم خانہ بچوں کے لیے بہت اچھا, ہائی کوالٹی, ہائی لیول کا, جس میں ان کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو. اور میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں ایک میڈیکل کالج بناؤں. غریبوں کے بچے جو نمبر جن کے بہت اچھے ہوتے ہیں مگر صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس فیس دینے کے پیسے, تو اس طرح کا ایک میڈیکل کالج بناؤں جہاں ٹیلنٹڈ غریب بچے جو ہیں نا ان کا داخلہ ہو. سیاست میں دلچسپی ہے؟ سیاست سے دلچسپی ہے جی. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے اور اس طرح کے حکمران میسر ہوں اسے جو اس کو آگے لے کے جائیں, اس کی خاطر کام کریں, اور ایسی ٹیم اس ملک میں برسر اقتدار آئے جو ملک کو حقیقی معنوں میں جو آگے لے کے جائیں. نون لیگ دور میں ستارہ امتیاز ملا, جبکہ عمران خان کے دور میں ہلال امتیاز ملا. جی. کس حکومت کو زیادہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ دیکھیں جی, میں غیر سیاسی آدمی ہوں, تو اچھا ان کے دور میں بھی کام کیا. سرکاری ملازم نے تو اپنی فرائض منصبی ادا کرنے ہوتے ہیں. ستارہ امتیاز شہباز شریف صاحب اس وقت CM پنجاب تھے,
اور ادھر 2021 میں جب ملا تو عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر. تو دونوں حکومتوں نے میری کارکردگی کی بنا پر اور جو سوشل ورک میں کرتا ہوں اور جو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اس کی بنا پہ یہ ملا. آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ میری آئیڈیل شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری انسپریشن بھی وہ ہیں, میری آئیڈیل بھی شخصیت وہ ہیں. انہی سے, ان کے ارشادات عالیہ سے میں مستفید ہوتا ہوں, احادیث مبارکہ سے. تو میرے ذہن میں جو ہے کہ انہوں نے ہی کہا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں؟ ہاں جی, ان سب کو یہی مشورہ ہے کہ اس طریقے سے اپنا ویژن براڈن کریں اور کامن مین کے پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں. تو کامن مین کے لیے کام کریں, کامن مین کی مسائل سمجھیں اور اس کے لیے کام کریں, اس کی بہتری کے لیے کام کریں, تو پھر ملک آگے چلے گا. بہت بہت شکریہ سر جی, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت اچھا لگا. آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا جی, ماشاءاللہ. آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ, خاص طور پہ آپ کا, آپ کے پروڈیوسر صاحب کا, کہ انہوں نے ماشاءاللہ میرا خیال ہے میری زندگی کے تمام پہلوؤں پہ بات ہوئی, اور خاص کر سوشل ورک کا جو میرا سب سے بڑا مطلب کام بھی ہے, اور مجھے اس بات پہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جو پروگرام دیکھے گا وہ ہمارے کام میں تعاون کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ مخلوق انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ.